अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं अफगानिस्तान के एक वेरी लर्नेड पर्सन, जो कि अफगानिस्तान और रीजन की तमाम हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स से वाकिफ हैं, जनाब मशल खान टक्कर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। Thank you very much for you as well. जनाब टक्कर साहब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तरफ जाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को आप जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आपकी एक्टिविटीज इस हवाले से क्या है सर। सबसे पहले आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल मदऊ करके ये मौका फराहम किया कि मैं आपके व्यूअर से मुखातिब हो जाऊं। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मैं एक तारीखी गांव टक्कर में एक सियासी खानदान में पैदा हुआ हूं। जब 1919 में बादशाह खान ने सियासत में कदम रखा तो मेरे ग्रैंड फादर हाजी मलिक मासूम खान टक्कर ने भी उसके साथ सियासत शुरू की। फिर 1921 में अंग्रेजों ने हमारी 400 कनाल जमीन जब्त करके नीलाम कर दी। 1930 में बादशाह खान ने खुदाई खिदमतगार का इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इल्हाक कर दिया। तो जब गांधी जी ने 1930 में सिविल नाफरमानी का ऐलान किया तो सूबा सरहद के पश्तूनों ने भी सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। तो इस सिलसिले में अंग्रेजों ने मेरे ग्रैंडफादर को गिरफ्तार कर दिया। तो टक्कर गांव और इसके इर्द गिर्द इलाके के लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हो गए। अंग्रेज आर्मी और मकामी लोगों के दरमियान 28 मई 1930 को एक खूनरेज जंग हुई, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद और जख्मी हो गए। फिर अंग्रेजों ने हमारा घर जलाकर राख कर दिया। तो मैंने, आरिफ भाई, उस घर में आंखें खोली है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी किया है। मैंने 2009 में पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान एक टेलीविजन इंटरव्यू में किया और अपने आबा अजदा का असली मुल्क अफगानिस्तान से शामिल होने के लिए पाकिस्तान के पश्तूनों को दावत दी। मैं ग्रेट अफगानिस्तान मूवमेंट गाम का फाउंडर हूं, जिसका एक पॉइंट एजेंडा है दरिया सिंध से लेकर आमू दरिया तक ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना। ये मेरी मामूली सी इंट्रोडक्शन थी। सर, हम चूंकि आप अफगानिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, आपके लिए आपका मुल्क अफगानिस्तान और केपी के पाकिस्तान के जो पख्तून एरियाज हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, केपी के में हैं, उन सब को, तो मैं अफगानिस्तान से शुरू करूंगा कि 1979 में, जिसको के वेस्ट और पाकिस्तान कहते हैं, कि अफगानिस्तान में इन्वेजन था सोवियत का। आप क्या समझते हैं कि ये इन्वेजन था या अफगान प्रेसिडेंट बाबरक कारमल की इनविटेशन पे आए थे? अरे भाई, आपने जो सवाल किया, क्योंकि उसका ताल्लुक तारीख से है, तो मैं तारीख के हवाले से इस पर बात करूंगा। तो इस वजह से आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। आप फ्रीली बात कीजिएगा, हमारे लोगों को इस इलाके की सारी चीजें हमें जाननी है सर। ओके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान की बुनियाद 1 जनवरी 1965 में रखी गई, जो 1967 में 2 हिस्सों में बंट गई। एक का नाम खल्क पार्टी और दूसरे हिस्से का नाम परचम पार्टी हो गया। खल्क पार्टी का रहनुमा नूर मोहम्मद तरक्की और परचम पार्टी का रहनुमा बाबरक कारमल हो गया। फिर 27 अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान में इनकलाब आया, जो सोर इनकलाब के नाम से याद किया जाता है। इसमें खल्क और परचम दोनों पार्टीज इख्तिदार में शामिल हो गए। नूर मोहम्मद तरक्की अफगानिस्तान का सदर और वजीर आजम बन गया, बाबरक कारमल डिप्टी वजीर आजम और हाफिजुल्लाह अमीन वजीर खराजा। लेकिन बहुत जल्द दोनों पार्टीज में इख्तिलाफात पैदा हो गए, तो बाबरक कारमल को चेकोस्लोवाकिया में अफगानिस्तान का सफीर मुकर्रर किया गया। ये वो वक्त था कि कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया 2 कैंप में बढ़ गई थी, और कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोशलिस्ट ब्लॉक। कैपिटलिस्ट ब्लॉक को अमेरिका लीड कर रहा था और सोशलिस्ट ब्लॉक को सोवियत यूनियन लीड कर रहा था। लेकिन अफगानिस्तान में इनकलाब या कूदता सोशलिस्ट नजरिए के हामी लोगों के हाथ में थी। तो सोवियत यूनियन का इनकलाब को सपोर्ट करना और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का उसका मुखालिफत करना एक फितरी अमल था। उधर पाकिस्तान डे 1 से ये कोशिश कर रहा है
کہ کس طرح افغانستان کو تباہ اور برباد کیا جائے تاکہ ڈیورن لینڈ سے لے کر دریا سندھ تک افغانستان کی جو زمین پر پاکستان نے قبضہ کیا ہے وہ زمین افغانستان پاکستان سے واپس نہ لے۔ افغانستان میں انقلاب کے بعد امریکہ، پاکستان اور مسلم ورلڈ سے افغانستان میں مداخلت شروع ہو گئی تو افغانستان میں انقلاب کو خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہرات میں لوگ انقلاب کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس وقت نور محمد ترکی ماسکو چلا گیا اور سوویٹ پولٹ بیورو سے افغانستان میں سوویٹ آرمی کے بھیجنے کی ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو اچھا اسلحہ دیں گے، ایڈوائزر دیں گے اور ایکسپرٹس بھیجیں گے، لیکن آرمی نہیں بھیج سکتے۔ پھر نور محمد ترکی کے بعد حفیظ اللہ امین اقتدار میں آتے ہیں، لیکن انقلاب دن بدن خطرے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا تو سوویت یونین نے انقلاب کو بچانے کے لیے افغانستان میں فوج بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن جب سوویٹ پولٹ بیورو افغانستان میں فوج بھیجنے کا فیصلہ کر رہے تھے تو اس وقت تک بابر کارمل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ فیصلے کے بعد بابر کارمل اور اس کی ٹیم کو اعتماد میں لے کر حفیظ اللہ امین کو اقتدار سے ہٹانے اور کارمل کو صدر بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ بابر کارمل تو افغانستان کا صدر نہیں تھا تو وہ کیسے سوویت یونین کو افغانستان فوج بھیجنے کی درخواست کر سکتا تھا؟ تو بابر کارمل نے سوویت آرمی کو افغانستان نہیں لایا بلکہ سوویت آرمی نے بابر کارمل کو افغانستان لایا، اور جب سوویت آرمی افغانستان سے واپس چلی گئی تو اس وقت سوویت یونین کے وزیر خارجہ ایڈورڈ شورنادزے نے افغان قوم سے معافی بھی مانگ لی تھی کہ افغانستان آرمی بھیج کر ہم نے بہت غلطی کی تھی۔ سر اسی دوران پاکستان کی طرف سے جو مجاہدین کے نام سے بھیجے گئے تھے، برہان الدین ربانی، حکمت یار گلبدین، احمد شاہ مسعود، عبدالرشید دوستم، یہ ہماری طرف سے مجاہدین کا نام دیا گیا تھا۔ امریکہ نے بھی ان کو مجاہدین کہا تھا، ایون وائٹ ہاؤس میں ان کا ویلکم ہوا تھا۔ آپ ایز این افغان، ایز اے پختون ان کو ہیرو دیکھتے ہیں کہ ٹیررسٹ دیکھتے ہیں؟ حقیقت ایسی ہے کہ جنرل نصیر اللہ بابر نے ایک جرنلسٹ فرحاد علی خاور کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ 1973 میں مجھے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلایا اور مجھے کہا کہ ایئر 1993 از اراؤنڈ دا کارنر اور ڈیورن لائن معاہدے کی 100 سال پورے ہو رہے ہیں، تو افغانستان ڈیورن لائن سے لے کر دریا سندھ تک اپنی زمین کی ڈیمانڈ کریں گے تو افغانستان میں آگ لگنا چاہیے۔ تو پھر نصیر اللہ بابر نے کہا کہ میں نے برہان الدین ربانی، احمد شاہ مسعود اور گلبدین حکمت یار کو بلایا اور پشاور میں بالا حصار قلعے میں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو افغانستان میں دہشت گردی کے لیے آمادہ کیا، ان کے لوگوں کو ٹریننگ دی، پھر 303 بندوق اور پیسے ان کو دے دیے کہ افغانستان جا کر وہاں انتشار پیدا کرے۔ تو نصیر اللہ بابر کہتا ہے کہ ہم نے افغانستان کو اپنے افغانوں کے ہاتھوں ایسی آگ لگا دی کہ اس آگ میں نہ صرف کہ افغانستان جل گیا بلکہ سوویت یونین بھی جل گیا اور افغانستان کو اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ پاکستان سے اپنی زمین کا مطالبہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ آئیسائی کا پرانا رہنما حمید گل اور پرویز مشرف دونوں نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ جلال الدین حقانی، احمد شاہ مسعود اور اسامہ بن لادن تو ہمارے ہیرو تھے، اور ڈاکٹر عبداللہ اور گلبدین حکمت یار کے بارے میں حمید گل اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ ایسے ہی پاکستانی ہیں جس طرح ہم ہیں۔ ہائی اوپنر سر۔ 1985 میں جنیوا میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام افغان گروپس، امریکہ، پاکستان سب شریک ہوئے تھے اور کہا گیا کہ یہ ایک ایکارڈ ہے، پیس ایکارڈ بٹوین ڈفرینٹ افغان وارنگ وہ، اور سوویت نے اپنا فوج واپس لے گیا ہے۔ تو وہ معاہدہ کیوں فیل ہوا؟ کون اس کو فیلئر کے پیچھے کون تھا؟ اصل میں ماسکو اور کابل کے مشترکہ یہ تجویز 1981 میں سامنے آئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سوویت افواج افغانستان میں اس وجہ سے داخل ہوئی تھی کہ افغان حکومت کا تختہ الٹنے سے بچایا جائے۔ اس سازش میں افغان باغی اور غیر ملکی افواج شامل تھے۔ تو سوویت یونین اس بات پر استفسار کرتا تھا کہ جب سوویت آرمی افغانستان سے نکل جائے گی تو پھر جنگ ختم ہونی چاہیے۔ سیکرٹری جنرل کے دفتر یونائٹڈ نیشن کے
کہ دفتر کے زیر اہتمام 1982 میں اقوام متحدہ نے افغانستان سے سوویت انخلا کی سہولت کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا. اس کی فارمیٹ پر 1985 تک اتفاق رائے ہو گیا تھا. دسمبر 1985 کی بات چیت کے وقت سوویت یونین کا یہ مطالبہ تھا کہ سوویت انخلا کا عمل مکمل ہونے کے بعد مجاہدین کو پاکستان کے ذریعے اسلحہ کی فراہمی روکنا چاہیے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی. یہ معاہدہ سوویت یونین کا ایک کمزور معاہدہ تھا. میخائیل سرگئی گورباچوف نے اپنے ساتھ یہ دھوکہ دہی کا احساس کیا تھا، لیکن 1987 میں سوویت یونین افغانستان کو چھوڑنے کا عزم کر چکے تھے. اس لیے اس معاہدے کو متضاد افہام و تفہیم کے ساتھ مانا گیا کہ اسلحے کی فراہمی مجاہدین کو جاری رہے گی، اور پاکستان اس پر اصرار کرتا رہا کہ پاکستان مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرتا رہے گا. سرکاری طور پر جنیوا معاہدہ 14 اپریل 1988 کو اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹرز میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہوا. امریکہ اور سوویت یونین ضامن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، لیکن دوسری طرف پاکستان کی ایما اور شرارت پر افغان مزاحمتی گروپ یا مجاہدین نے اس معاہدے کو اس وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہ ہم جنیوا مذاکرات اور نہ معاہدے کے حامی تھے اور نہ ہم نے اس مذاکرات میں شرکت کی تھی، لہٰذا اس وجہ سے ہم اس معاہدے کی شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں سوویت انخلا کی تعمیل کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی. حالانکہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ دو طرفہ معاہدہ افغانستان اور پاکستان کا ایک دوسرے کے معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے پاکستان نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی. اس معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ افغان مہاجرین رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جائیں گے، لیکن عملی طور پر پاکستان یہ بالکل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مہاجروں کے وہی کیمپس تو پاکستان کے ریکروٹنگ سینٹر تھے جہاں وہ افغانستان اور کشمیر کے لیے دہشت گرد تیار کر رہے تھے. اور یہی ہوا کہ سوویت آرمی کا افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان نے افغانستان کو سول وار میں دھکیل دیا، اور اتنے لوگ سوویت آرمی کے انخلا کے بعد خانہ جنگی میں مر گئے کہ اتنے لوگ انقلاب اور سوویت آرمی کی موجودگی میں افغانستان میں نہیں مرے تھے. ڈاکٹر نجیب اللہ کی سوویت حمایت یافتہ حکومت عوامی حمایت علاقے یا بین الاقوامی سطح پر حاصل کرنے میں ناکام رہی، لیکن پھر بھی وہ 1992 تک اقتدار میں رہنے میں کامیاب ہوا، جب اس کا خاتمہ اور مجاہدین نے کر دیا اور اس کا اقتدار ختم ہو گیا. سر یہ جو سول وار تھی لیٹ 80s سے لے کے 92 تک، وہ بہت ہی بھیانک تھی. افغانستان کی تاریخ میں ایسی سول وار ایسی بھیانک ہم نے دیکھی نہیں. پھر 92 کے بعد طالبان نامی ایک گروہ آتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اتنی زیادہ سول وار تھی تو پاکستان نے ایک نئی فورس لانچ کی، طالبان. اب ہم اگر انقلابی افغانستان دیکھتے ہیں تو کابل یونیورسٹی اور افغانستان میں بڑی لبرل قسم کی لائف ہوتی تھی. یہ اچانک ٹرن اراؤنڈ اور ایک طالبان جو کہ 1400 سال پرانے اسلام کو لے کے آ گئے. یہ کیا تھا؟ طالبان کو کس نے انٹروڈیوس کرایا؟ کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ ارے بھائی، جب افغانستان میں انقلاب آیا تو اس وقت پاکستان میں پشتونوں کے علاقے میں صرف 300 مدرسے تھے، لیکن جب پاکستان کو امریکہ کے ڈالر اور سعودی عربیہ کے پیٹرول ڈالر ملنے شروع ہو گئے تو آفیشیل رجسٹرڈ مدرسوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی، اور ان رجسٹرڈ مدرسوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی. اور ان سب میں افغانستان کے لیے جہادی تیار کیے جاتے تھے، اور زیادہ تر یہ مدرسے افغانستان سے آئے ہوئے مہاجروں کے کیمپ میں ہوا کرتے تھے، اور جہادیوں کی تیاری کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. یہ جہادی افغانستان اور کشمیر میں پراکسی وار کے لیے پاکستان کی ایک اسٹریٹجک قوت ہے، اور یہ جہادی مکمل طور پر پاکستانی فوج اور ISI کی کنٹرول میں ہوتی ہے. تو جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو جس تنظیم کے ساتھ وہ ان کو جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ جہادی وہاں چلے جاتے ہیں. سوویت آرمی کے جانے کے بعد پاکستان چاہتا تھا کہ گل بدین حکمت یار افغانستان کا صدر بن جائے، لیکن جب وہ اس میں ناکام ہوئے تو پھر پاکستان کسی اور گروپ کی تلاش میں تھا. وہی گروپ ان کو طالبان کی شکل میں مل گئی. حالانکہ طالبانوں یہ گروپ کندہار میں وار لارڈز کے ظلم اور بربریت اور بد اخلاقی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا، اور پھر پاکستان نے ان کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا.
جب طالبان کا یہ گروپ وجود میں آیا تو پاکستان میں ایک ٹی وی اینکر اور جرنلسٹ حامد میر نے ان کے خلاف اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا. تو حامد میر کہتا ہے کہ مجھے بے نظیر بھٹو نے بلایا کہ طالبان بہت اچھے لوگ ہیں, ان کے بارے میں ایسا مت لکھے, یہ ہماری ایک اسٹریٹجک قوت ہے. اور ایک دفعہ جنرل نصیر بابر نے کہا تھا کہ طالبان میرے لڑکے ہیں, دے آر مائی بوائز. ستمبر 1994 میں پاکستانی سروے کاروں اور آئی کے افسران نے سڑک کا سروے کرنے کے لیے پاکستانی سرحد پر چمن سے ہرات جانے والی سڑک کا بغور جائزہ لیا. تو ایک طالب کمانڈر عمر لالے نے نصیر اللہ بابر کو 2 ٹوک انتباہ جاری کیا کہ پاکستان ہماری سڑکوں کو اثر نو تشکیل کرنے کی پیشکش کر رہا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری سڑکوں کو ٹھیک کرنے سے خود بخود امن قائم ہو جائے گی. لالے نے کہا کہ جب تک ہمسایہ ممالک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے رہیں گے تو ہمیں امن کی توقع نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستان ہار نہیں مانتا تھا. یہ وہ وقت تھا کہ طالبان کو ہر ایک چیز کی ضرورت تھی اور پاکستان کو اس کا پتہ تھا کہ کس طرح سے ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے. تو 12 اکتوبر 1994 کو پاکستان نے سپن بلدک کے باہر حکمتیار کے ہتھیاروں کے ایک بڑے ڈم پر قبضہ کرنے کی خاطر طالبان کی مدد کی. اصل میں جنیوا معاہدے کی شرائط پر اسلام آباد پاکستانی سرزمین پر افغان باشندوں کے لیے اسلحہ نہیں رکھ سکتا تھا. تو یہ اسلحہ اور گولہ بارود وغیرہ 1990 میں پاکستان سے سرحد پار کر کے افغانستان منتقل کر دیے گئے تھے. ڈب میں طالبان نے تقریباً 18,000 کلاشنکوف, درجنوں توپ خانے, بھاری مقدار میں گولہ بارود اور بہت سی گاڑیاں ضبط کی, اور اسی طرح پاکستان نے گلبدین حکمتیار کو خدا حافظ کہہ دیا. اس کے بعد کابل حکومت کو بتائے بغیر 20 اکتوبر 1994 کو بابر نے 6 مغربی سفیروں کی پارٹی کندہار اور ہرات لے گئے. اس وفد میں ریلوے, شاہراہوں, ٹیلی فون اور بجلی کے محکموں کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل تھے. 28 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو نے اشق آباد میں اسماعیل خان اور جنرل رشید دوستم سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ جنوبی راستہ کھولنے پر راضی ہو جائے. 29 اکتوبر 1994 کو پاکستان کا 30 ٹرکوں کا ٹیسٹ قافلہ افغانستان کے راستے اشق آباد روانہ کرنا, مختلف شہروں پر طالبان کا قبضہ کرنا, اور 96 کے جلال آباد میں جلال آباد شورا کے لیڈر عبد القدیر خان کو سعودی عرب اور پاکستان کا $10 ملین کا رشوت دینا, اور پھر 26 ستمبر 1996 کو کابل پر قبضہ کرنے میں پاکستان نے طالبان کا بھرپور ساتھ دیا. ایک اور بات کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نصیر اللہ بابر ملا عمر کے ساتھ کندہار میں اکٹھا کھانا کھا رہے تھے. تو نصیر اللہ بابر نے ملا عمر کو کہا کہ امیر المومنین ڈیورل لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ملا عمر نے اس کو کھانا کھانے سے منع کیا اور کہا اٹھو, اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو سپین بل تک پہنچا دو اور اس کو افغانستان کے زمین سے نکال دو. لیکن 2001 میں پاکستان نے ان طالبان کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ ڈالا, حتیٰ کہ پاکستان میں افغان سفیر اسلام آباد میں برہ نہ کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا, اور طالبان کے لیڈرشپ کو پاکستان میں محفوظ جگہ میں پناہ دے کر مستقبل میں اپنی نئے پلان کی تیاری شروع کر دی, جو ابھی آپ کے سامنے ہے. سر, یہ طالبان کے اور تو بہت سارے جرم ہیں, لیکن ایک جرم جو بہت ہی بھیانک تھا وہ تھا بامیان بدھا کی تباہی. بامیان بدھا افغانستان کا ہسٹوریکل ہیریٹیج تھا. کیا یہ ضروری تھا؟ کیا میسج دینا چاہتے تھے طالبان یہ بامیان بدھا کو تباہ کر کے؟ عارف بھائی, افغانستان میں جاری افغان خانہ جنگی کے دوران بامیان میں بدھ کے آس پاس کا علاقہ حسب وحدت ملیشیا کے کنٹرول میں تھا. یہ شمالی اتحاد کا ایک حصہ تھا جو اس وقت طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا. اگست 1998 میں مزار شریف پر طالبان کے قبضے کے بعد وادی بامیان کو مکمل طور پر طالبان نے گھیرے میں لے لیا. پھر اس شہر کو 13 ستمبر 1998 کو طالبان نے قبضہ کر لیا. اس علاقے کے چاروں طرف سرگرم طالبان کمانڈر عبد الوحید نے وادی کو لینے سے پہلے ہی بدھ کو اڑا دینے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا تھا, لیکن مقامی گورنر کی طرف سے اور ملا عمر کا براہ راست حکم سے انہیں روک دیا گیا. جولائی 1999 میں ملا عمر نے بامیان بدھ کے مجسموں کے تحفظ کے حق میں ایک حکم نامی جاری کیا.
انہوں نے مزید کہا حکومت بامیان کے مجسموں کو بین الاقوامی زائرین سے افغانستان کے لیے ممکنہ طور پر آمدنی کا ایک اہم ذریعہ سمجھتی ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ بامیان کے بت تباہ نہیں ہوں گے بلکہ محفوظ رہیں گے. لیکن اچانک طالبان نے ان مجسموں کو ختم کرنے کا اعلان 27 فروری 2001 کو کیا, جس سے بین الاقوامی احتجاج کی لہر دوڑ گئی. یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل کوچیرو متسورا کے مطابق تنظیم اسلامی کانفرنس OIC کے 54 ممبر ممالک کے سفیروں کا اجلاس ہوا. تمام OIC ریاستوں بشمول پاکستان, سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات, 3 ممالک جنہوں نے سرکاری طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا, یادگاروں کو بچانے کے لیے اس احتجاج میں شامل ہوئے. سعودی عرب اور متحدہ امارات نے بعد میں اس تباہی کو وحشی قرار دیتے ہوئے مذمت کی تھی. اگرچہ ہندوستان نے کبھی بھی افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی نئی دہلی نے تمام نمونے ہندوستان میں منتقل کرنے کا انتظام کرنے کی پیشکش کی, جہاں انہیں محفوظ طریقے سے رکھا جائے گا اور تمام انسانیت کے لیے محفوظ رکھا جائے گا. لیکن طالبان نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا. طالبان کے رہنما عبدالسلام ضعیف کے مطابق یونیسکو نے طالبان حکومت کو مجوزہ تباہی پر اعتراض کرتے ہوئے 34 خطوط ارسال کیے تھے. ظاہر شاہ جو اس وقت روم میں تھے, اس نے بھی طالبان کی اس فیصلے کی سخت مخالفت کی تھی. مارچ 2001 سے شروع ہونے والے مجسموں کو بارود کے ذریعے کئی ہفتوں کے دوران تباہ کر دیا گیا. ایک انٹرویو کے دوران طالبان کے اعلیٰ رہنما ملا عمر نے مجسموں کو تباہ کرنے کے اپنے حکم کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بامیان بت کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. در حقیقت کچھ غیر ملکی میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ بامیان بت کی, جس کو بارش کی وجہ سے تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا, کہ ہم مرمت کرتے ہیں. ملا عمر کہتا ہے کہ اس سے مجھے حیرت ہوئی. میں نے سوچا ان لاپرواہ لوگوں کو ہزاروں زندہ افغان جو بھوک سے مر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں, لیکن وہ بت جیسے غیر جاندار چیزوں کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک تھا. اسی لیے میں نے ان کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا. اگر وہ انسانیت سوز کام کے لیے آتے تو کبھی بت کو ہم تباہ اور برباد کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے. اپریل 2002 میں افغانستان کے رہنما حامد کرزئی نے اس تباہی کو قومی المیہ قرار دیا اور بت کے دوبارہ تعمیر نو کا وعدہ کیا. اب ان کی ریبلڈ کا کام جاری ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن میں ٹالرنس کے حوالے سے چند مثالیں دینا چاہتا ہوں. امریکہ میں کسی نے یہودیوں کے مقبرے میں قبروں کو نقصان پہنچایا تو مسلم کمیونٹی نے $55,000 اکٹھا کر کے ان کی ریپیئر کی. ٹیکساس کے شہر وکٹوریا میں ایک مسجد کو نظر آتش کر دی گئی تو امریکیوں نے اس کی تعمیر نو کے لیے $10 لاکھ سے زیادہ رقم جمع کرائی اور اس مسجد کو نئے سرے سے بنا دیا. امریکہ میں پٹسبرگ میں ٹری آف لائف سینیگوگ میں فائرنگ کے قتل عام کے بعد متاثرین اور ان کے اہل خانہ کی مدد کے لیے 2 مسلم تنظیموں نے تقریباً $2 لاکھ اکٹھے کیے تھے. باسٹن امریکہ میں جمعہ کے نماز کے لیے چرچ کو خالی کر دیا جاتا ہے اور مسلم اس میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. برلن جرمنی میں چرچ کو مسلمانوں کو نماز کے لیے کھولا گیا. مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین بنیادی تعلق احسان, انصاف اور تعاون ہے. We should not judge the fate of others. جیو اور جینے دو. سر 9/11 آتا ہے, 9/11 کے جو بھی کلپریٹس تھے اس میں ایک بھی افغان نہیں تھا, اور اس کے بعد بھی جو نامی ٹیررسٹ ہے اسامہ بن لادن, ایمن الظواہری, ابو فرج اللیبی, ابو زبیدہ, جتنے نام لیں پاکستان سے گرفتار ہوئے. تو امریکہ نے پاکستان پہ کیوں حملہ نہیں کیا, افغانستان پہ کیوں حملہ کیا؟ ارے بھائی 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی انرجی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان آئے تھے. اس پر میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. امریکہ ہر روز 22 ملین بیرل تیل استعمال کرتا ہے, جس میں 11 ملین بیرل وہ اپنے تیل جو اپنے کوے ہیں ان سے وہ حاصل کرتے ہیں, اور مزید 11 بلین بیرل تیل وہ میکسیکو, وینزویلا,
कनाडा और ज्यादातर सऊदी अरब से इंपोर्ट कर रहा है। दुनिया में हर रोज 73 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल होता है, लेकिन 1979 में ईरान में जब इनकलाब आया तो एक रात में 4 मिलियन बैरल तेल दुनिया की मार्केट से गायब हो गई। तो अमेरिका परेशान हुआ कि अगर सऊदी अरब में ईरान की तरह बुनियाद परस्त टोला बरसर इख्तियार आ गए तो फिर अमेरिका में तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। इसके अलावा वक्त गुजरने के साथ साथ तेल के पैदावार में 15% कमी वाक़या हो जाएगी। तो बिल क्लिंटन के एनर्जी सेक्रेटरी बिल रिचर्डसन ने कहा कि हमें सऊदी अरब का अल्टरनेटिव पैदा करना चाहिए। तो सेंट्रल एशिया और कैस्पियन सी में गैस और तेल के जबरदस्त जखीरे मौजूद है, उस पर दुनिया की नजर पड़ी, लेकिन यह सारा इलाका लैंडलॉक है। तो यहां से गैस और तेल पाइपलाइंस के जरिए बंदरगाह तक ले जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यह रास्ता तकरीबन 1000 माइल है। तो रशिया कहता है कि ये पाइपलाइंस हमारे इलाकों से होते हुए हमारे बंदरगाह से दुनिया को उनकी सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका और उनके इत्तेहादी ये नहीं चाहता, क्योंकि सेंट्रल एशिया के ममालिक पर रूस के तसल्लुत में सकेंगे। चाइना कहता है कि कजाक आयल सियांगसी के यगोर के मुसलमानों के इलाके से होते हुए शंघाई सी पोर्ट से दुनिया को ये तेल एंड गैस की सप्लाई की जानी चाहिए, लेकिन वो भी अमेरिका को मंजूर नहीं। तीसरा रास्ता ईरान के बंदरगाह है, लेकिन अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है। तो फिर अमेरिका, अजरबैजान और तुर्की के दरमियान एक मुआहिदा हुआ कि गैस पाइपलाइंस बाकू अजरबैजान से शुरू होकर जॉर्जिया से होते हुए टर्की में मेडिटेरेनियन सी में सीहान के बंदरगाह तक पहुंचा दिया जाएगा, और फिर वहां से दुनिया को ये ऑयल और की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन ये रशिया, ईरान और चीन को मंजूर नहीं। तो आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान लड़ाई इस गेम का एक हिस्सा है। अब अमेरिका को इस तेल और गैस के लिए बैठने की जगह चाहिए था, तो उन्होंने पहले उज्बेकिस्तान और किर्गिजिया में बेसिस बनाए, लेकिन फिर उज्बेकिस्तान और किर्गिजिया ने अमेरिका को वहां से निकाल दिया। तो वह जगह जहां अमेरिका बैठ सकता था तो वो अफगानिस्तान था। लेकिन अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि हम अफगानिस्तान इस वजह से गए थे कि वहां अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स थे और तालिबान गवर्नमेंट उनकी मदद कर रहा था। तो अगर उसको सच भी माना जाए तो फिर तो ये ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान में भी मौजूद है और पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर कर रहा है, और वहीं से अफगान नाटो और अमेरिका के फौज पर दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर क्यों हमला नहीं किया? तो यही सूरत हाल है कि मसला वो नहीं था कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के पीछे या अलकायदा कैंप्स के पीछे आए थे, बल्कि मसला उनके स्ट्रेटेजिक, इक्तिसादी और सियासी मसाइल का हल करने का था। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने पकड़ पकड़ के इनोसेंट अफगानों को अमेरिका के हवाले किया, ग्वांतानामो में भर दिया गया। उसमें टेररिस्टों को अपने मुल्क में पनाह दी थी, जो चेचन थे, जो अरब थे, जो उज़्बेक थे, जो टेररिस्ट सारे पाले हुए थे, उनको अपने यहाँ पनाह दी हुई थी, सेफ रखा था। लेकिन जो इनोसेंट तालिबान थे, उनको इनोसेंट अफगान थे जो पख्तून थे, पाकिस्तान से भी और अफगानिस्तान से भी, उनको पकड़ पकड़ के डॉलरों के बदले में अमेरिका के हवाले किया। ये कितना बड़ा ह्यूमन राइट्स वायोलेशन था, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? आरिफ भाई, इसके मुतालिक मैं आपको एक बात करना चाहता हूं। मीर एमल कांसी बलूचिस्तान का रहने वाला था। 1993 में उसने अमेरिका में CIA के 2 अफसरों को गोली मारकर हलाक कर दिया और फिर वो पाकिस्तान भाग गया। तो फिर अमेरिकन ने उसको पाकिस्तान में गिरफ्तार करके वापस अमेरिका ले गए। तो अमेरिका में एक प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट हॉर्न जूनियर की अदालत में उस पर मुकदमा चल रहा था। तो एक दिन WTTG टीवी चैनल नंबर 5 को ये प्रोसिक्यूटर इंटरव्यू दे रहा था। तो उसको टीवी एंकर ने कहा कि एमल कांसी को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका ने $2 मिलियन का अवार्ड मुकर्रर किया था। तो उस प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट हॉर्न जूनियर ने उसको कहा कि पाकिस्तानी तो ऐसी बेगैरत कौम है जो चंद डॉलर्स के और अपनी मां को भी बेचते हैं। लेकिन मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं, पाकिस्तान पंजाब है और पंजाब पाकिस्तान है, जबकि पंजाब ने पश्तून, बलोच और सिंधियों को यरगबान बना रखा है। तो पाकिस्तान से मेरा मतलब पंजाब है। ये मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूं। आरिफ भाई, आप इस बात पर जरा गौर करें कि जनरल परवेज मुशर्रफ
جو پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف اور پاکستان کا صدر رہ چکا ہے، اس نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بھی یہی بات لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور امریکہ ہمیں اس کے پیسے دے دیتے. تو جس قوم کا دنیا میں یہ ریپوٹیشن ہو کہ وہ چند ڈالروں کے عوض اپنی ماں کو بھی بیچتے ہیں، تو اس ملک سے آپ کیا گلہ کر سکتے ہیں کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے پشتونوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچتے تھے. باقی رہی ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات، تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو اس کا پتہ نہیں؟ اسی وجہ سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان آتا ہے. سر، پاکستان کے پشتون کی قوم کی ہم اگر بات کریں، جو کہ خاص طور پہ کے پی کے اور فاٹا میں موسٹ ڈپرائیوڈ نیشن ہے، یہ ان کے لیے نہ کوئی ترقی ہے، نہ اسکولز ہیں، نہ کوئی وہاں پہ ہے. حالانکہ سنا ہے کہ آپ کے فاٹا میں نیچرل ریسورسز کے انبار لگے ہیں جو پاکستان آرمی ایکسپلوئٹ کرتی ہے. پختونوں کو پوری دنیا میں ایز اے ٹیررسٹ برانڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پاکستان میں اگر کہیں ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں ٹیررسٹ کا جو مجسمہ لگایا جاتا ہے اس کو پختون لباس پہنایا جاتا ہے. دنیا کو یہ رجسٹر کرا دیا گیا ہے کہ پختونز آر ٹیررسٹ، جبکہ مر بھی پختون رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ ارے بھائی، یہ پھر ایک تاریخی سوال ہے، تو میں تاریخ کے حوالے سے اس پہ بات کروں گا. جب 17ویں صدی میں انگریز ہندوستان آ گئے اور ہندوستان میں اپنی پوزیشن مضبوط کر دی، تو ہندوستان کا جغرافیہ کچھ ایسا ہے جس کے تینوں طرف سمندر ہے اور شمال مغرب میں سنگلاخ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں 3 درے ہیں، ایک درے کرم، درے بولان اور خیبر ہیں. تو تاریخ میں جتنے بھی ہندوستان پر بیرونی حملہ اور نے جو حملے کیے ہیں تو وہ ان دروں سے ہوتے ہوئے انہوں نے کیے ہیں. تو 17ویں صدی میں اس وقت 2 استعماری طاقت تھے، ایک رشیا اور دوسری برطانوی استعمار. تو انگریزوں کے ساتھ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ روس افغانستان سے ہوتے ہوئے ان دروں کے راستے ہندوستان پر حملہ کرے اور ہندوستان میں انگریزوں کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں. تو اپنی تسلط کو قائم کرنے کے لیے انگریزوں نے افغانستان پر 2 جنگ امپوز کر دیا، لیکن پشتونوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے. تو پھر انگریزوں نے سوچا کہ ہم افغانستان پر حملہ کرتے ہیں، ان کو وقتی طور پر فتح بھی کرتے ہیں، لیکن پھر پشتون اٹھ کر ہمیں وہاں سے بھگا دیتے ہیں. تو پھر انگریزوں نے اپنا بدنام زمانہ فارمولہ ڈیوائن اینڈ رول استعمال کیا اور پشتونوں کی قوت تقسیم کرنے کے لیے پشتونوں کو 12 نومبر 1893 میں ڈیرولین کے ذریعے 2 حصوں میں بانٹ دیے اور پھر ڈیرولین سے ہندوستان کی طرف پشتونوں کے علاقے کو فردر تقسیم کر دیے. انگریز ہمیشہ پشتونوں کی جینوسائیڈ کرتے رہے اور جب پاکستان وجود میں آیا تو چونکہ پاکستان برطانوی استعمار کا ناجائز اولاد ہے تو پاکستان نے بھی پشتونوں کی نسل کشی کو جاری رکھا. 12 اگست 1948 کو بابڑا چارسدہ خیبر پختونخوا میں پشتونوں کی ایک پرامن جلوس پر پاکستان پنجابی فوج نے گولیوں کا بوچھاڑ کر دیا جس میں 700 شہادتیں ہوئیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. اور ستمزری تھی دیکھ کہ پاکستان کے فوجی ان شہیدوں کے گھر جاتے تھے اور ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ان کو مارنے پر ہمارے بندوقوں کی گولیاں خرچ ہوئی ہیں تو اس گولیوں کے پیسے ہمیں دے دیں. قبائلی پشتونوں پر F-16 سے بمباری ہوتی رہی، ان پر 6000 ہوائی حملے ہوئے اور ان پر 12000 بم گرائے گئے. 80,000 ہمارے قبائلی پختون بھائی شہید کر دیے گئے اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کیونکہ مشرقی پاکستان میں ایک ذلیل شکست کے بعد پاکستان کے ساتھ ہر وقت یہ خوف ہوتی ہے کہ جلد یا بدیر یہ پختون جو ہے یہ اپنے پاکستان سے جدا ہو کر اپنی مدر لینڈ افغانستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے پاکستان میں پشتونوں کی جینوسائیڈ شروع ہے. سر، طالبان افغانستان کے اور ایک بنی تحریک تحفظ طالبان پاکستان کہتا ہے افغانستان کے طالبان تو بہت اچھے ہیں لیکن پاکستان کے طالبان ٹیررسٹ ہیں. یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ارے بھائی، افغانستان اور پاکستان میں سرگرم پاکستانی طالبان دھڑوں کے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پناہ گاہیں ہیں جو وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں واقع ہیں. جب 2001 میں
अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो बहुत सारे अलकायदा, उज़्बेक, चेचन और अफगान पाकिस्तान के कबायली इलाके में चले गए और पाकिस्तान ने उनको सीने से लगा लिया। लेकिन जब पाकिस्तान पर बैरूनी दुनिया का दबाव आ गया तो पाकिस्तान आर्मी ने 2002 में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लेकिन उस वक्त तक अलकायदा ने मुकामी लोगों में बहुत काम किया था, तो आम लोगों की अलकायदा से ताल्लुकात पैदा हुए थे। तो जब पाकिस्तान ने अलकायदा के खिलाफ ज़ाहिरन कार्रवाई शुरू की तो उसके रद्द-ए-अमल में आम लोग, कबायली जो हमारे भाई है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो गए। लेकिन उस वक्त वो मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम थे। आखिर दिसंबर 2007 में 13 ग्रुप्स इकट्ठा होकर तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की बुनियाद रखी गई और बैतुल्लाह मसूद को अपना लीडर चुना। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अलकायदा से नजरियाती रहनुमाई हासिल की है और अलकायदा के साथ रवाबित बरकरार रखे हुए हैं। TTP के बहुत से रहनुमा अफगानिस्तान में लड़ाई के साबिक जंगजू थे, जिन्होंने नेटो की ज़ेर क़यादत बैनुल अक़वामी सलामती इमदादी फोर्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के खिलाफ लड़ाई की थी। लेकिन पाकिस्तान ने TTP में भी अपनी पेनिट्रेशन शुरू कर दी और बाजाउल एजेंसी में मौलवी फ़कीर मोहम्मद की सरबराही में एक दड़ा तालिबान से जुदा कर दिया जो पाकिस्तान की हिमायत कर रहा था। इसी तरह वजीरिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तालिबान रहनुमा हाफिज गुल बहादुर और मौलवी नज़ीर TTP की पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ जंग लड़ने की पॉलिसियों को मंजूर नहीं करते थे। 25 अगस्त 2008 को पाकिस्तान ने उस ग्रुप पर पाबंदी आयद कर दी। दिसंबर 2008 के आखिर में और जनवरी 2009 के अवाइल में मुल्ला उमर ने मुल्ला अब्दुल्ला जाकिर को उसकी सरबराही में एक वफद भेजा ताकि TTP के मेंबरान के इख्तिलाफात को दूर करने और अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी का मुकाबला करने में अफगान तालिबान की मदद करने पर राजी करे। बैतुल्लाह मसूद, हाफिज गुल बहादुर और मौलवी नज़ीर ने फरवरी 2009 में इत्तेफाक किया और शूरे इत्तेहादुल मुजाहिदीन तश्कील दी। मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन से अपनी बैत की। ताहम ये शूरा बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा और उसके ऐलान के फौरन बाद ही कोलैप्स हो गया। अगस्त 2009 में बैतुल्लाह मसूद के मरने के बाद हकीमुल्लाह मसूद TTP का लीडर मुकर्रर हुआ। TTP के ढांचे में मरकजी कमान का फुकदान है। TTP के मुख्तलिफ दड़ों अपने असर रसूख के मकामी इलाकों तक वो महदूद रहते हैं और अक्सर उस इलाके से बाहर अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाने की अहलियत से महरूम रहते हैं, जबकि अफगान तालिबान में मरकजी कमान मौजूद है। अमेरिकी अहदेदारों का कहना है कि पाकिस्तानी आईएसआई अफगानिस्तान में हमले करने वाले 3 बड़े ग्रुप को उनकी बराह रास्त मदद कर रहा है। क्वेटा पाकिस्तान में कायम अफगान तालिबान, जिनकी कमान मुल्ला मोहम्मद उमर के ज़ेर इंतज़ाम था, गुलबद्दीन हिकमतयार के ज़ेर इंतज़ाम अस्करियत पसंदों का नेटवर्क और गुरीला रहनुमा जलालुद्दीन हक्कानी के ज़ेर इंतज़ाम एक और मुख्तलिफ ग्रुप। ये सब हकीमुल्लाह मसूद के ज़ेर इंतज़ाम TTP के बरखिलाफ पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक असासा समझा जाता था और वही अब भी है, जिसने पाकिस्तानी फौज को अब महाजराई में मसरूफ कर रखा है। ये मैं TTP की बात कर रहा हूँ। अफगान तालिबान और TTP दोनों ग्रुप में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद नहीं होता है। अफगान तालिबान के एक तर्जुमान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था, हम TTP के साथ शामिल होना पसंद नहीं करते क्योंकि हमने पाकिस्तानी तालिबान जंगजुओं के साथ तमाम वाबस्तगी को मुस्तरद कर दिया है। हमें उनकी मुसलमान होने की हैसियत से हमदर्दी है, लेकिन उसके अलावा हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। तालिबान के 3 ग्रुप्स हैं। कंदारी तालिबान जो मुल्ला उमर के ग्रुप से मशहूर है, पख्तिया तालिबान जिसकी सरबराही सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहे हैं और TTP जो पाकिस्तान के लिए असल खतरा है। कंदारी और पख्तिया अफगान तालिबान के बड़े रहनुमा के पाकिस्तान में महफूज पनाह हैं और पाकिस्तान उनको अपना एसेट समझती है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान में बुनियादी फ़र्क यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमलों में मुलविस नहीं है। उनकी कोशिशें अफगानिस्तान में अफगान और बैनुल अक़वामी फ़ौज से लड़ने पर मरकूज है। इन इख्तिलाफात के बावजूद पाकिस्तानी तालिबान के तमाम दड़े मुल्ला उमर को रहनुमा या अमीरुल मोमिनीन कहते थे, लेकिन अफगान तालिबान TTP के पाकिस्तान पर हमलों को कंडेम करते थे। अफगान तालिबान के नुक्ते नज़र से अगरचे उन्होंने
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तालिबान के हमलों से इनकार किया है, लेकिन वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से इनकार करने में हचकचाहट महसूस कर रहे हैं और वो ये नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें कबाली इलाकों में पाकिस्तानी तालिबान की मदद की जरूरत है ताकि वो अपनी महफूज पनागाहों और महफूज मकामात को बरकरार रख सके और साथ ही साथ पश्तून कबाइलों को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए वहां से भर्ती भी की जाए। अब तो न हकीमुल्लाह मसूद जिंदा है और न मौलाना फजल रहमान पिर नूरवली मसूद तालिबान का लीडर बन गया। ये अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान में फर्क है। सर, बाचा खान एक कदावर शख्सियत, पख्तूनों के एक अजीम लीडर, फिर इनके बाद उनके बेटे वली खान साहब आए। पख्तून में फिर एक लीडरशिप का फुकदान था। फिर आते हैं मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, गुलालाई इस्माइल, अली वजीर। एक नई लीडरशिप आई है पख्तूनों की जो कि नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं और पाकिस्तान उनको अपने लिए खतरा महसूस करता है। आप इस नई लीडरशिप को कैसे देखते हैं? क्या नॉन वायलेंस के जरिए आप इन पाकिस्तान के जो पंजाबी फौज है, दहशतगर्द, उनका मुकाबला कर सकेंगे? अरे भाई, मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिसका बाचा खान फैमिली से 100 साल का सियासी ताल्लुक है, 100 साल का। मेरे घर में टक्कर में अब भी अवामी नेशनल पार्टी का झंडा लहरा रहा है। जहां तक हमारे कबायली पश्तून भाइयों का ताल्लुक है तो उनके साथ पाकिस्तान ने बहुत जुल्म किया है। बेचारे सालों साल अपने घरों से बेदखल होकर गर्मियों में खेमों में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। न तालीम, न अस्पताल, न जिंदगी के दूसरे जरूरियात उनको मुहैया है। लेकिन कराची में नकीबुल्लाह मसूद को शहीद करने के बाद महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बुनियाद रखी गई कि नकीबुल्लाह मसूद को इंसाफ मिलना चाहिए। बाद में महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM में तब्दील हो गया। लेकिन मैं यहां एक तारीखी बात करना चाहता हूं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो बाचा खान के नाम से भी मशहूर है, उसने 88 साल पश्तूनों को अदम तशद्दुद के नाम पर सुर्ख टोपियां पहना दी। बलूचिस्तान में एक और पश्तून लीडर अब्दुल समद खान अचकज़ई ने 26 अक्टूबर 1956 में लाहौर में जस्टिस शब्बीर अहमद की अदालत में कहा था कि हम पाकिस्तान के कानून के तहत पाकिस्तान में पश्तूनों का हक मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान बनने से पहले हम पश्तून अंग्रेजों के गुलाम थे और पाकिस्तान बनने के बाद हम अंग्रेजों के नाजायज औलाद पाकिस्तान के गुलाम बन गए। हमारी गुलामी में कोई फर्क नहीं आया। अब PTM वाले कहते हैं कि हम अदम तशद्दुद के जरिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पश्तूनों की हक के लिए जदोजहद करेंगे। तो PTM वालों ने बाचा खान और समद खान दोनों की टोपियां सर पर रखकर पाकिस्तान में पश्तूनों के गुलामी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमारी तंजीम ग्रेट अफगानिस्तान मूवमेंट गाम उसका एक ही एजेंडा है कि दरिया सिंध से लेकर दरिया आमू तक अपनी अबाइदा का असली वतन ग्रेट अफगानिस्तान को बनाना है। हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। लिहाजा मैं मुस्तकबिल में PTM के वजूद में पाकिस्तान में पश्तूनों की गुलामी का तसलसल देख रहा हूं। बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि टक्कर साहब, पाकिस्तान में PTM वाले आपकी तरह बेबांगी दोहल ग्रेटर अफगानिस्तान का नारा नहीं लगा सकते। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, पाकिस्तान एक हरामी मुल्क है और ये जलालत उनको अंग्रेजों से विरासत में मिली है। पाकिस्तान में दो सियासी पार्टियां पश्तून नेशनल सियासत करते हैं, एक बाचा खान के फैमिली के अवामी नेशनल पार्टी और दूसरी बलूचिस्तान में समद खान फैमिली के पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। और पाकिस्तान की फौज और ISI उन दोनों पार्टियों के साथ अलहदा ताल्लुक रखता है ताकि कहीं ये दोनों पार्टी इकट्ठा न हो जाए और पश्तूनों की ताकत मजबूत न हो जाए। और ये दोनों पार्टी पाकिस्तान के कानून के तहत पाकिस्तान में सियासत करते हैं। लेकिन जब PTM मैदान में आ गया तो अब पख्तूनों की ताकत 3 हिस्सों में बढ़ गई और PTM को जो भी लोग दूसरी सियासी पार्टियों से आते हैं तो वो या तो अवामी नेशनल पार्टी से आते हैं और या पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से आते हैं। मसलन मोहसिन दावड़ अवामी नेशनल पार्टी से आया है। तो PTM के आने से पश्तूनों की ताकत 2 की जगह 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, जिससे पख्तूनों की ताकत बहुत कमजोर पड़ गई। और यही पाकिस्तान चाहता है कि पख्तून एक प्लेटफॉर्म पर जमा न हो जाए। सर, आपने अपना मकसद बताया कि आपका मकसद है अफगानिस्तान के पख्तूनों को यूनिफिकेशन,
اور جو پورا پختون ایریا ہے وہ ایک کنٹری ڈیورنڈ لائن ختم کرنا آپ کا مقصد ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن ختم ہوگی ان لوگوں کے ہوتے ہوئے. اب میں جنیوا جاتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں, تو وہاں پہ جب یہ پی ٹی ایم والے آتے ہیں تو ان کا جب پروٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں منظور پشتین نے کہا ہے کہ افغانستان کا جھنڈا نہیں چاہیے ہمیں, کالے جھنڈے لگاؤ, خالی افغانستان کا جھنڈا نہیں چاہیے. اور کوئی انڈین این جی او یا میڈیا قریب آئے تو انٹرویو تک دینے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم انڈینوں سے بات نہیں کریں گے, ہمیں پاکستان میں رہنا ہے اور ہم پاکستان. تو کیسے چلے گا جب آپ نے بتایا کہ 3 لیڈرشپ ہیں پختون کی پاکستان میں, وہ اگر یونیفیکیشن کے لیے آگے نہیں بڑھتے تو آپ اپنا لاہے عمل بتائیں کہ آپ کیسے افغانستان اور پختونوں کو یونائٹڈ کریں گے. ارے بھائی, ایک تو یہ میرا ایمان ہے کہ جلد یا بدیر ڈیورنڈ لائن تاریخ کا حصہ بن جائے گا. اب پشتون جاگ اٹھے ہیں, خاص کر پاکستان میں نوجوان پشتون نسل اب سمجھ گئے ہیں, اور اب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان میں وہ ہمیشہ پنجاب کی غلامی میں زندگی گزاریں گے, کیونکہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں 55% سیٹس وہ صرف پنجاب کے ہیں. تو اگر باقی سارے 3 صوبے اکٹھے بھی ہو جائے تو پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. افغانستان میں بھی افغان جوان نسل اب اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن سے لے کر دریا سندھ تک اپنی زمین پاکستان سے لے کے رہیں گے, اور پاکستان میں اپنے پشتون بوئی سے مل کر گریٹر افغانستان بنائیں گے. ارے بھائی, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. اب پختونخوا میں ان 3 قومپرست لیڈروں نے اپنے پختونوں کو یرغمال بنا رکھا ہے, لیکن کیونکہ میں نے 17 نومبر 2019 کو پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا, اور میں 2019 کو افغانستان پہنچا, اور اس کے تیسرے دن میں نے جانا تھا کندہار, وہاں کا لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا تھا. پاکستان پر حملے کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس وقت آپ اندازہ لگائے, محمود خان اچکزئی کو, جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا لیڈر ہے, اس کو پاکستان نے افغانستان بھیجا کہ آپ مشال خان ٹکر کو یا افغانستان سے نکالے, اور یا اس کو کہے کہ وہ اپنے جو پاکستان پر حملے کا اس نے جو ارادہ کیا ہے یہ ارادہ وہ ترک کر دے. تو میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو محمود خان اچکزئی بھی اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا, سرینا ہوٹل میں, اتفاق. اب یہ ہے کہ ایک دن اتفاق سے میرے کمرے سے بہت سارے لوگ نکل رہے تھے, تو اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, کیونکہ لفٹ سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, اور لوگ بھی تھے. تو اس کو پھر میں نے ٹیلی فون کیا اس کے دوسرے دن کہ میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا میں ذرا مصروف ہوں, جب ٹائم مجھے مل جائے تو آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی. وہ 1 مہینہ وہاں پر رہا, اور میں 2 مہینے 9 دن اس ہوٹل میں رہا, لیکن اس نے میرے ساتھ ملاقات نہیں کی, کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ میں پاکستان جا کر اگر ان کو کہوں کہ میں نے مشال خان ٹکر سے ملاقات کی ہے تو یہ لوگ مجھے اعتماد نہیں کریں گے کہ کیا بھی مشال خان کے ساتھ ہی ہے. آپ اندازہ لگائے. ایک دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی وقت پاکستان کے فوج کے جو اسپوکس مین تھا جنرل آصف غفور, اس نے انٹرنیشنل میڈیا کو اسلام آباد میں کہا کہ مشال خان ٹکر وہ کینیڈا سے افغانستان کیوں آیا ہے. اب میرے پاس کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ پشاور کا پختون ہے, یہ افغانستان والا پختون نہیں ہے. اس نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ کرے گا. اس کے علاوہ وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے, ایک تاریخی گھر اور ایک سیاسی گھر سے تعلق رکھتا ہے, اس کو ہر ایک بات کا پتہ ہے, اور اس نے جو بات کہے وہ افغان کرے گا. آپ اندازہ لگائے, جب میں نے پاکستان پر حملے کے لیے جب میں نے لوگوں کے رجسٹریشن شروع کی کابل میں, تو 1 گھنٹے میں 17,000 لوگوں نے مجھے اپنے شناختی کارڈ بھیج دیے, اس میں 1200 لڑکیاں بھی شامل تھیں. تو افغانستان پر اتنا پریشر پڑا کہ افغانستان کے جو سیکورٹی آرگنائزیشن ہیں انہوں نے آ کر مجھے ہر دوسرے تیسرے دن آتے تھے کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جائے, پاکستان کا ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے اور آپ کی زندگی خطرے میں ہے. میں نے کہا میں نہیں نکلتا, لیکن انہوں نے مجھے افغانستان سے نکالا. کیوں؟ کیونکہ افغانستان
کہ ایک بھی حکومت یہ نہیں چاہتا ہے کہ گریٹر افغانستان بن جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پشاور کے پختون 58 ملین پیپل ہیں اور افغانستان میں پختون 18 سے 20 ملین ہے، باقی ملا کر تقریباً 35 ملین بن جاتے ہیں. تو اگر وہ سب بھی اکٹھا ہو جائے پھر بھی پشاور کے پختون کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان کا ساتھ یہ ڈر ہے کہ یہ جب ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر صدر بھی وہ ہوں گے اور سب کچھ یہ ہوں گے اور ہمارا بھائی پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں گا. تو اسی وجہ سے بادشاہوں سے لے کر افغانستان میں کوئی بھی جو ارگ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ گریٹر افغانستان بن جائے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے 1834 میں علیحدہ ہوئے ہیں. 1834 میں 185 سال ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے ہیں، لیکن ہم آخر اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ پاکستان کے جو میں ان کو سو کارڈ کانفرنس لودھی کہتا ہوں، یہ جو بادشاہ خان وغیرہ جو لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ گریٹر افغانستان بن جائے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پھر ہماری حیثیت نہیں رہ جائے گی، اور افغانستان کے بادشاہ بھی نہیں چاہتے ہیں. لیکن اب لوگ یہ چاہیں گے. میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم روانہ ہو جائیں گے افغانستان سے، میں اپنے بات سے بالکل انکار نہیں کرتا، ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. گریٹ افغانستان موومنٹ کا یہ ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے، جو بھی صورتحال ہو، جلد یا بدیر. میں اب تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، پھر میں جاؤں گا افغانستان. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو جب ہم وہاں روانہ ہوں گے تو یہ جو سو کالڈ لیڈر نے ان پشتونوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، پھر وہ لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے، وہ میری بات سنیں گے. اور وہ ہمارے یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، ان کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر نے مجھے بتایا ہے کہ ٹکر صاحب پھر ہم آپ کو آپ کے ویلکم کے لیے ڈیورنڈ لائن پہنچ جائیں گے. تو اسی وجہ سے پاکستان کو فکر تھا کہ وہ مشال خان ٹکر کنیڈ سے پاکستان کیوں آئے. سر بلوچستان کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں، سندھو دیش بھی آزادی مانگ رہے ہیں. میری بلوچستان کے لوگوں سے جو آزادی کے جو لیڈر ہیں، مری قبیلے سے ہیں، بگٹی قبیلے سے ہیں، میری ان سے بات چیت ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بلوچستان میں آدھے لوگ تو پختون ہیں، کوئٹہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ تو پورا پختون ایریا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ پختون یہاں پہ صدیوں سے ہیں اور ان کا حق ان کی زمین پہ ہے. بلوچستان کے جتنے حصے میں وہ رہتے ہیں وہ پختونوں کا ایریا ہے. ہم آزاد ہوں گے، پختونوں کو آزاد ہونا ہے ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ رہیں، افغانستان کے ساتھ ملنا ہے افغانستان کے ساتھ جائیں، پاکستان کے ساتھ رہنا ہے پاکستان کا غلام بن کے رہیں. ہم اپنے بلوچ ایریا کی بات کرتے ہیں. تو کیا آپ ایک کوآرڈینیشن دیکھتے ہیں ان بلوچ لیڈرز کے ساتھ اور سندھی لیڈرز کے ساتھ ٹو گیٹ ریڈ آف پنجابیز؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں عارف بھائی، بلوچ جو ہمارے بھائی ہیں، میں ان کی تعریف 3 طریقے سے کرتا ہوں کہ افغانستان میں، اور میں پشاور کوئٹہ کو محکوم افغانستان کہتا ہوں، آکوپائڈ افغانستان، اس میں 3 قسم کے بھائی رہتے ہیں. ایک قومی بھائی، اگر میں پختون ہوں، دوسرا پختون ہے وہ میرا قومی بھائی ہے. اگر میں پختون ہوں اور تاجک، ازبک، ہزارہ، اور جو بھی ہے تو میرا ملی بھائی ہے، اور جو بلوچ ہے تو وہ میرا تاریخی بھائی ہے. آپ میرے بات سمجھ کے، ہم پختون اور بلوچ ہزاروں سال سے اکٹھے سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں. ہم ہمیشہ سردیوں میں، گرمیوں میں، آئی مین ٹو سے کہ اچھے حالات میں، برے حالات میں ہم اکٹھے رہ چکے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات تاریخی بتا رہا ہوں کہ جب 1747 میں افغانستان بن رہا تھا تو وہ جرگہ جو کندہار میں تھا، اس میں پشتون سرداروں کے علاوہ بلوچ سردار نصیر خان نوری بھی آیا تھا. تو بلوچ بھائیوں کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ افغانستان کے بنانے میں وہ جو جرگہ تھا اس میں ہمارا ہاتھ بھی ہے، یہ اس کا حق ہے. اس کے علاوہ نصیر خان نوری، اس کی نیس کے ساتھ احمد شاہ بابا نے شادی کی تھی. خیر بخش بری کی بیوی پشتون ہے، بگٹی کی بیوی پشتون. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خون کا رشتہ بھی ہے، ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. ایک بات میں اور آپ کو بتاتا ہوں،
بلوچوں کا ہمارے علاوہ گزارا نہیں ہوتا اور ہمارا بلوچوں کے علاوہ گزارا نہیں ہوتا. کیوں؟ بلوچستان اس کا ایک طرف ایران ہے جو ان کا دشمن ہے, دوسری طرف پاکستان ہے جو اس کا دشمن ہے, تیسری طرف سمندر ہے, ایک ہی راستہ ہے جو افغانستان ہے. تو وہ ہمارے صرف تاریخی بھائی نہیں ہیں, وہ ہمارے فطری بھائی بھی بن جاتے ہیں کہ ان کے افغانستان کے علاوہ ان کا کوئی راستہ. اگر افغانستان اگر وہ اپنے گوادر کو کامیاب کرتے ہیں تو افغانستان کے راستے وہ سٹریشیا سے ملیں گے, اور وہ صرف افغانستان ان کو راستہ پرووائڈ کر سکتا ہے. اور ہمیں ان کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ سمندر ہے, تو ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ان کی ہمیں ضرورت ہے. سر, ہندوستان, انڈیا ریجنل سپر پاور, افغانستان میں بھی اگر ری بلڈنگ میں کسی نے پازیٹیو کردار ادا کیا تو ہندوستان نے کیا. وہاں پہ پولیس ٹریننگ, سول سروس ٹریننگ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. آپ کیوں ہندوستان سے مدد نہیں حاصل کرتے؟ ایک آپ کا اتنا عظیم مقصد ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہندوستان ان اینی ٹائم ان فیوچر آپ کے ساتھ کوئی مدد کریں گے یا آپ کے ساتھ دیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, آپ نے بہت زبردست سوال کیا, آئی اپریشیٹ اٹ. میں سارے ہندوستانیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں صوبہ سرحد اب خیبر پختونخوا ہے, ان پختونوں کی خون شامل ہے جس میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میرا گھر کا خون بھی ہندوستان کی آزادی میں شامل ہے. اب یہ ہندوستان کی اخلاق کی فرض بن جاتی ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے کہ ہم پاکستان سے آزادی لے کر اپنے آباء و اجداد کے وطن افغانستان سے شامل ہو جائے. یہ میں ہندوستان کے سارے لوگوں کو اور ہندوستان کے حکومت کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر ہمارا قرض بنتا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے اپنا خون دیا ہے, اب یہ آپ کی باری ہے کہ آپ ہمارے لیے ہمارا خدمت کریں. سر, لاسٹ کوشچن کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کو کرسمس سے پہلے چھوڑ دیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ اتنی پاورفل ہے کہ وہ طالبان سے نپٹ لے گی یا کیا ہوگا پھر؟ ارے بھائی, اس سوال سے پہلے آپ نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ افغانستان میں ہندوستان بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اس قسم کا سوال مجھ سے واشنگٹن میں بھی وائس آف امریکہ نے کیا تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں افغانستان میں مداخلت کر رہے ہیں, لیکن ان کی نوعیت مختلف ہے. انڈیا افغانستان میں سڑکیں, ہسپتال, برجز, بلڈنگز, ڈیم وغیرہ بنا رہے ہیں. افغانستان کے مختلف اداروں کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ مستقبل میں افغانستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, لیکن پاکستان ان سب کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. تو یہ افغانستان میں پاکستان اور ہندوستان کے رولز کا موازنہ ہے جو میں نے وائس آف امریکہ کو بھی کیا تھا اور میں اب بھی آپ کو کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ افغانستان میں کسی بھی بچے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ افغانستان کا اصلی دشمن پاکستان ہے جس نے افغانستان کو پتھر کے زمانے تک پہنچا دیا ہے, اور ہمارا اصلی دوست ہندوستان ہے جو یہاں پر انویسٹمنٹ کر کے افغانستان کو بنا رہا ہے. اب بات رہی ٹرمپ نے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نکل جا رہا ہوں افغانستان سے. دیکھیں ارے بھائی, یہ پھر میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوگا. آج سے 100 سال پہلے جو گریٹ گیم تھا تو اس میں 2 مین کھلاڑی تھے, برٹش امپائر اور رشین امپائر. لیکن 100 سال بعد دوسرا گریٹ گیم شروع ہوا ہے جس میں ایک گروپ میں روس, چین, پاکستان, ایران اور ترکی شامل ہیں, اور دوسرے گروپ میں امریکہ اور اس کے اتحادی, انڈیا اور افغانستان شامل ہیں. اور یہ دونوں گروپ اپنی اقتصادی, سیاسی اور اسٹریٹجک معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں. تو اگر امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے تو یہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر امریکہ افغانستان سے اپنی آرمی نکال بھی دیتا ہے تو افغانستان میں چند بیسز ضرور رکھیں گے. ایک سوال کا آپ کے اس سوال کا دوسرا حصہ کہ آیا امریکن آرمی کے جانے کے بعد افغان طالبان کو ہینڈل کریں گے یا نہیں. دیکھیں ارے بھائی, اشرف غنی نے ایک دفعہ انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر امریکن آرمی افغانستان سے نکل جائے
تو چند مہینوں میں افغانستان کی حکومت کولیپس ہو جائے گی. ابھی چند روز پہلے اشرف غنی نے کہا تھا کہ 92% افغان خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں گورنمنٹ نے عوام کو بہت مایوس کر دیا ہے. غربت، بے روزگاری اور بد امنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. عوام اگر طالبان کی فیور کرے یا نہ کرے، لیکن وہ موجودہ حکومت کو فردر برداشت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جب امریکہ کو پتہ چلا کہ پاکستان نے ہمیشہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا تھا کہ 9/11 کے بعد ہم نے پاکستان کو 33 بلین ڈالرز دیے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ہمیں جھوٹ بولا ہے. تو جنوبی ایشیا میں امریکہ افغانستان کو پاکستان کا الٹرنیٹو بنانا چاہتا تھا اور وہاں امریکہ نے 9 بیسز بنا دیے. لیکن امریکہ کو بہت جلد پتہ لگ گیا کہ افغانستان کی حکومت میں تو سب چور بیٹھے ہیں. کوئی کرسی کا چور ہے اور کوئی پیسوں کا چور ہے. کسی کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی فکر نہیں ہے. تو اگر ان کو اپنے ملک اور اپنے عوام کی فکر نہیں ہے تو وہ امریکہ اور اس کے مفادات کا اس خطے میں کیا حفاظت کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان نے امریکہ کو پاکستان کے جولے میں خود دھکیل دیا اور امریکہ نے پاکستان کو پھر ہاتھ دے دیا. پاکستان نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ میز پہ بیٹھا دیا. 18 مہینے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت ہوئی، لیکن افغان حکومت کو اس مذاکرات سے دور رکھا گیا. 29 فروری 2020 کو قطر دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا. اس تقریب میں 50 ممالک نے حصہ لیا، جن میں 7 ممالک کے وزیر خارجہ بھی تھے. امریکہ نے طالبان کی حیثیت کو دنیا سے منوا لیا. تو پھر اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل سے بھی اسی معاہدے کی ریٹیفیکیشن کر دی. امریکہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کو ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں. افغانستان کا سارا دار و مدار امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی مدد کی رحم و کرم پر ہے. امریکہ افغانستان کے آرمی کو سالانہ $4 بلین دے رہے. تو اگر وہ امریکہ بند کر دے تو کیا افغان آرمی سروائیو کر سکے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ امریکن آرمی کے جانے کے بعد افغان گورنمنٹ طالبان کو ہینڈل نہیں کر سکے گا، جو خود افغان گورنمنٹ اس میں انوالو ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ ٹکر صاحب. آپ نے جو ہمیں آج جو چیزیں بتائیں سچ این آئی اوپننگ چیزیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کے لیے یہ بہت ہی ایک انفارمیٹیو سیشن ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار گیونگ اس ٹائم. Thank you so much for inviting me. Thanks a lot.